अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव टॉक विद इमरान अली। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आयशा गुलाली साहबा के पास। मैडम बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। मैडम ये फरमाइएगा कि आपके पास इस वक्त बहुत सारी जमातें थीं, जिसमें जहांगीर तरीन साहब का एक ग्रुप है, डेमोक्रेटिक अलाइंस है, हाशिम डोगर साहब और मुराद राज साहब का, तो और भी पिछले कुछ सालों में बहुत सारी जमातों ने आपको अपनी जमात में शमूलियत के लिए दावत दी। आपकी अपनी जमात है एक, तो इतनी ऑप्शन होने के बावजूद आपने मुस्लिम लीग काफ को क्यों ज्वाइन किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। बात यह है कि मैं वो पहली पीटीआई की पार्लियामेंटेरियन कह लें जब पीटीआई का जो टाइटैनिक था, बड़ी शानदार लॉन्चिंग उसकी हुई और यौम तशक्कुर मनाया जा रहा था। 2018 के इलेक्शंस में उनको जितवाने की पूरी प्लानिंग थी, इस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ थी। तो ये इस टाइटैनिक से आयशा गुलाली ने पहले ही छलांग लगा दी कि अब तो डूबते हुए टाइटैनिक से लोग छलांग लगा रहे हैं, क्योंकि मुझे एक तो ये अंदाज़ा था कि जो कप्तान है जहाज़ चलाने वाला वो ठीक नहीं था। दूसरा ये कि जो जिस किस्म का निज़ाम था वो ठीक नहीं था। और उसके बाद फिर मैंने अपनी एक जमात बना ली और पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुलाली थी, फिर जमात सुफ़ा हुई, क्योंकि मेरा अपना एक रुझान है मजहबी तालीम की तरफ। और मैंने यानी पहले इंटरनेशनल रिलेशंस में ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स किया था इस्लामिक एजुकेशन में। ये पीटीआई में आने से पहले की बात है। और फिर पीटीआई में आने के बाद फिर मैंने जब एमएनएज़ ठेकों में कमीशन की बात कर रहे होते हैं, रिश्वतें ले रहे होते हैं, पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स के पैसे ले रहे होते हैं, तो उस वक्त जो है मैंने शेख ज़ैद इस्लामिक सेंटर पेशावर में एमफिल में दाखिला लिया इस्लामिक स्टडीज़ में, कंपैरेटिव रिलीजन में। तो मेरा एक शौक़ था और उसके नतीजे में उस जो मेरा एक जहन है उसके मुताबिक मैंने जमात सुफ़ा बनाई। सुफ़ा जो है मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस्लाम की पहली यूनिवर्सिटी आप उसको कह सकते हैं। तो वहाँ पे जो सहाबा कराम ने जो कुरान और सुन्नत की तालीम हासिल की, उसके बाद वो बहुत एक इंसाफ पसंद हुक्मरान भी बने। तो मेरा एक वो विज़न था। लेकिन जो हालात इस वक्त मुल्क में बने, मुल्क इस वक्त क्राइसिस की सिचुएशन में है और सबसे बड़ी मेरी ज़िम्मेदारी ये है कि मुल्क जो है उसके बचाने में अपना किरदार अदा करूँ। मैंने ये सोचा कि मेरे लिए मुस्लिम लीग काफ जो है वो सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, क्योंकि पाकिस्तान को बचाने में ये पार्टी हमेशा आगे आगे रही है। चौधरी शुजात साहब जो हैं वो हमेशा उन्होंने हर हाल में जो है, अगर उनका कोई ज़ाती फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, उन्होंने हमेशा मुल्क को पहले रखा। जिस तरह के मौजूदा हालात हैं, मुल्क क्राइसिस का आपने ज़िक्र किया कि शिकार है, जो इकॉनमी के हमारे हालात हैं, जो हम इंटरनेशनली आइसोलेट हैं, तो इस हालात में अगर काफ लीग इक़्तिदार में आ जाएगी तो काफ लीग और आपके पास क्या प्लान है, क्या एजेंडा है कि ये हमारे पास चीज़ें हैं, हम इससे मुल्क को बेहतर कर सकते हैं? देखें, हमारे मुल्क में 2010 में हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स थी 125 पे, 192 में, और उससे पहले बेहतर थी। उसके बाद जो है 2010 में 125 पे आ गई, फिर 2017 में नून लीग की गवर्नमेंट के बाद 154 पे आ गई, हम और नीचे आ गए। फिर 2018 से 2022 में ये 161 पे आ गई। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे हुक्मरानों की जो फोकस है वो एजुकेशन पे क्या था, हेल्थ पे क्या था, हमारे लोगों के हकूक़ पे क्या था, गवर्नेंस क्या थी। तो हमारा एक तो ये अवाम जानते हैं, और मैंने काफ लीग इसलिए ज्वाइन की कि एक तो इसमें जमहूरियत है, यानी इसमें ये कोई मौरूसी सियासत नहीं, ख़ानदानी सियासत नहीं है। हमारा जो ओहदा है चौधरी सरवर साहब के पास चीफ़ ऑर्गेनाइज़र का है, और कोई चौधरी शुजात साहब के ख़ानदान से नहीं है। फिर आयशा गुलाली भी एक मरकज़ी लीडरों में से है, तो वो भी कोई चौधरी ख़ानदान से नहीं है। तो एक तो मुझे जमहूरियत ने मुतासर किया, दूसरा ये कि कोई सिंधी कार्ड, पंजाबी कार्ड, पख्तून कार्ड पे खेलने वाली पार्टी नहीं है। तो हम कोई डिवाइड एंड रूल जो है वो नहीं करना चाह रहे पाकिस्तान में, शिया सुन्नी पे हम नहीं करना चाह रहे। तो इस वजह से मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म का इंतखाब किया। और दूसरा ये कि फ़ाइनेंशियली क्लीन पॉलिटिकल पार्टी है, और सबसे बड़ी बात ये कि इसके पास एक विज़न भी है पाकिस्तान के लिए। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ आई उनके पास कोई विज़न नहीं था। ठीक है, इकॉनमी को अभी क्योंकि हमारे पास जो विज़न है वो ये है कि हमारा कोई फोकस कर्ज़े लेने पर नहीं होगा। कर्ज़ों से आपका मुल्क जो है सूद की लानत में हम जो है वो मुब्तला हैं। पूरे मुल्क के लोगों पे जो है वो अल्लाह और रसूल की लानत इसलिए है कि सूद में पूरा जो हमारी कौम है, बच्चा पैदा होता ही जो है वो कर्ज़ों के साथ है। अब इसमें हमारे अवाम की तो कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, अवाम का तो कसूर नहीं है।
پھر ہمارا جو فوکس ہوگا وہ قرضے لینے پر نہیں ہوگا. قرضوں سے آپ کی ساورینٹی, آپ کی خود مختاری جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے. ہمارا جو فوکس ہوگا وہ ہوگا جی ڈی پی کو بہتر بنانے میں. جی ڈی پی جب آپ کی بہتر ہو جائے گی تو پھر آپ اتنے مضبوط بن جائیں گے کہ آپ دوسروں کو قرضہ دے سکیں گے. جی ڈی پی کو امپروو کیسے کیا جاتا ہے؟ جی ڈی پی کو آپ امپروو اپنے کسانوں کو بہترین سہولیات دے کر سکتے ہیں, اپنے کسانوں کو حقوق دے کر سکتے ہیں, اپنے جو تعلیمی نظام ہے اس کو آپ ایسا بنا سکتے ہیں کہ وہ آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جب ایجوکیشن پوری کریں تو آپ کے ملک میں وہ کنٹریبیوٹ کر سکیں, آپ کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر سکیں. پھر آپ کے ملک میں ٹورزم جو ہے اس کو آپ بہتر بنا سکتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ بڑے خوبصورت جگہیں ہمارے ملک میں ناردرن ایریاز ہیں اور یہ جو سرسبز علاقے ہیں یہ ہر ملک میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کے ملک میں اگر امن نہیں ہے, اگر آپ کے ملک میں بہت خوبصورت جگہ ناردرن ایریاز بہت خوبصورت ہیں, آپ کے فاٹا میں ایسے علاقے ہیں جو بہت خوبصورت ہیں, بلوچستان بہت خوبصورت ہے, لیکن اگر آپ کے ملک میں امن نہیں ہے, اگر آپ کے ملک میں شیعہ سنی اور پنجابی پختون اور سندھیوں کی لڑائی ہے آپس میں, تو پھر امن نہیں ہے. تو پھر آپ کے ملک میں نہ تو ٹورسٹس آئیں گے, نہ آپ کے ملک میں سرمایہ کار آئیں گے. تو ہمارا ایک کلیئر ویژن ہے کہ ہم نے جو ہے ہمارے اسٹوڈنٹس پہ ہماری خصوصی توجہ ہوگی. اسٹوڈنٹس کے فنڈز جو ہیں وہ پچھلی حکومت میں بھی, پی ٹی آئی حکومت میں بھی ایچ ای سی کے فنڈز کاٹے گئے. پھر جب اسٹوڈنٹس پھر مجبوراً یونیورسٹیوں کو اپنی فیسوں میں اضافہ کرنا پڑا جو کہ والدین کی پہنچ سے دور ہو گیا. تو جب اسٹوڈنٹس نے احتجاج کیا تو ان پر لاٹھی چارج کروایا گیا. یہ ہیومن رائٹس وائلیشنس کی بات کرتے ہیں. ان کے دور میں ٹیچرز پر تشدد ہوا, ڈاکٹرز پہ ہوا, اسٹوڈنٹس پہ ہوا, کسانوں پر ہوا. تو ہمارا ویژن یہ بھی ہے کہ کسان جو ہے ہمارے ملک میں, آج ہم ایک زرعی ملک ہیں, لیکن ہمارے ملک میں کیوں باہر ملک سے ہم جو ہے وہ ٹماٹر بھی امپورٹ کرتے ہیں اور کھانے پینے کی چیزیں امپورٹ کرتے ہیں. فوڈ انفلیشن ہمارا 50% پہ ہے کیونکہ ہم امپورٹ کرتے ہیں. ہم زرعی ملک ہیں کیونکہ ہمارے کسان کو حق نہیں دیا جاتا. تو میرا تو ایک ویژن یہ ہے, میرا اپنا ایک ویژن ہے پاکستان کے لیے, کافلی کو بھی وہ میں انپٹ دوں گی کہ ہمارا جو کسان ہے اس کو پارلیمنٹ میں جس طرح خواتین کے لیے ریزرو سیٹس ہوتی ہیں اسی طریقے سے ہمارے کسان کو بھی ایک ریزرو سیٹ ملنی چاہیے. مطلب کسانوں کی بھی نمائندگی ریزرو سیٹس پہ ہونی چاہیے. اسی طریقے سے مزدوروں کی بھی ہونی چاہیے کیونکہ کسانوں اور مزدوروں کو آپ نے غلامی میں رکھا ہوا ہے. سرمایہ دار اور جو کارخانے دار ہیں وہ تو بیٹھے ہوئے پارلیمنٹ میں. تو جب تک آپ کا کسان جو ہے وہ خوش نہیں ہوگا, آپ کا مزدور خوش نہیں ہوگا, آپ ماڈرن سلیوری سے آپ نے نجات حاصل نہیں کی ہوگی, تب تک آپ کا ملک جو ہے وہ کوئی ترقی نہیں کر سکتا. میڈم آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کر دیا آپ کا جو پلان ہے, لیکن ابھی جس طرح کے موجودہ حالات ہیں بہت سارے گروپ بنے ہوئے ہیں, تو کوئی بھی ایک جماعت جو میجورٹی حاصل کر کے اقتدار میں نہیں آئے گی. جب تک آپ اقتدار میں نہیں آتے اکثریت کے ساتھ آپ اپنا پلان اس کو نہیں کر سکتے. تو اس طرح کے حالات میں پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ اس سال الیکشن ہو رہے ہیں, اگر الیکشن ہو رہے ہیں تو آپ کاف لیگ کے پلیٹ فارم سے ریزرو سیٹ سے الیکٹ ہوں گی یا کے پی کے میں الیکشن لڑیں گے؟ میں تو دیکھیں الیکشنز تو مجھے اکتوبر میں نظر آ رہے ہیں, اکتوبر میں ہوں گے انشاءاللہ. یہ میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, باقی آپ دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. تو الیکشنز جو ہیں وہ ہونے بھی چاہیے, اور دوسرا یہ اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. اور میں انشاءاللہ جنرل سیٹ پہ میرا ہے لاہور سے لڑنے کا. جی, اور کیونکہ ہم کسی تفریق پہ یقین نہیں کرتے ہیں, اور لاہور کے پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ لوگ ہیں جن کا ہر دوسرا تیسرا گھرانہ فوج کا ہے, اور ان کے گھر شہداء کے گھرانے ہیں. تو یہ ان بیچاروں کے ساتھ جو ہوا, اور پھر جو ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے دور میں ظلم ہوا کہ عثمان بزدار کو جس طریقے سے پیڈ گورننس ہوئی, یا پھر نون لیگ میں جس طریقے سے ان کو آج تک جو ہے وہ گھوسٹ سکولز ہیں, آپ کے ہسپتالوں کی صورتحال انتہائی ابتر ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ وہاں پہ لاہور سے میں الیکشن لڑوں اور پنجاب کے لوگوں کے لیے آواز بلند کروں, اور باقی جو ہے پاکستان کے لوگوں کے حقوق کے لیے تو ہم کام کرتے رہیں گے, اور ریزرو سیٹ جو ہے وہ پھر پارٹی کی اپنی مرضی ہے. رائٹ. تو میم اگین وہی سوال کہ جس طرح بہت سارے گروپس ہیں, جب تک کوئی ایک جماعت باری اکثریت کے ساتھ حکومت میں نہیں آتی وہ اپنے پلان کو, جو ایجنڈے ہوتے ہیں اس کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتی. تو آپ کی جماعت اگر 15-20 سیٹیں لے بھی لیتی ہے تو کیا آپ کے جو پلان ہیں, جو منصوبے ہیں, ان کو عملی شکل پہنائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو یہ خبر دوں کہ انشاءاللہ مسلم لیگ کاف جو ہے وہ آنے والے وقت میں پاکستان کی سب سے مضبوط اور بڑی پولیٹیکل پارٹی ہوگی. اکراس پاکستان یہ پولیٹیکل پارٹی ہوگی, اور اس میں اکراس پاکستان ہم مڈل کلاس اور ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے غریب طبقے کے لوگوں کو ہم ٹکٹس دیں گے. ان کو کوئی ہم 1-1 کروڑ کے ٹکٹس نہیں بیچیں گے,
اور ان کو ہم ہماری خواتین کو موقع دیں گے کہ وہ الیکشنز لڑیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چاروں صوبوں میں ہماری نمائندگی بھی ہوگی. اور پھر ہم اگر عوام نے ہمیں موقع دیا تو انشاءاللہ یہ جو ہمارا ویژن ہے اس کو ہم پورا بھی کریں گے. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہم اپنا ویژن، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. پاکستان ایک نیوکلیئر پاور تو ہے، لیکن پاکستان کو معاشی طور پر غلام بنایا گیا ہے، اور یہ ساری سیاسی جماعتوں کا ہے، اس میں اپنا کنٹریبیوشن ہے. کل کو کاف لیگ مرج ضم ہو سکتی ہے کسی، جس طرح جہانگیر ترین صاحب کا گروپ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 55 سے 60 لوگ ہیں. ڈیموکریٹک گروپ ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس 35 گروپ ہے. کل سے میری مراد ہے کہ الیکشن کے بعد حکومت جب تشکیل ہوگی. ترین صاحب تو خیر اپنا کام کر رہے ہیں. وہ جو الیکٹیبلز ہیں جہازوں میں پہلے بھی وہ لے کر آئے تھے 2018 میں، اور جس طرح ہوٹل کے کمروں میں لوگوں کو بند کر کے جو ہے وہ ان سے پھر ووٹنگ کے لیے لایا جاتا تھا سب کچھ یہ. اور پھر یہ جو لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں تحریک انصاف کے جو منسٹرز ہیں اور یہ سارے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو عوام کو کہتے تھے اپنی حکومت میں کہ جب عوام بادشاہ سلامت کے محل کے سامنے احتجاج کرتے تھے پی ٹی آئی چیئرمین کے سامنے مہنگائی کے اوپر، تو پھر یہ کہتے تھے کہ آپ ٹماٹر نہ استعمال کریں، آپ روٹی آدھی کھایا کریں، آپ جو ہے وہ ہیلی کاپٹر جو ہے 45 روپے فی کلومیٹر پہ چلتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں. آٹا چینی اسکینڈل اور یہ سارے اسکینڈلز میں یہ سارے لوگ قوم کے سامنے ہے ساری چیزیں. تو الحمدللہ ہماری ایک صاف جماعت ہے. ہماری جماعت قوم کو اس پاکیزگی کی طرف بھی لے کر جائے گی جو ہماری ایک اسلامک معاشرے کی ہونی چاہیے. وہ فحاشی بے-حیائی جو ایک طوفان 2011 کے بعد آیا، اور میں اس کو دجالی ایک ہتھ کنڈا کہتی ہوں. آپ کا کہنے کا مطلب ہے جو پی ٹی آئی تھی وہ ساری ان چیزوں کو فالو کر رہی تھی؟ جی بالکل. پی ٹی آئی تو اصل میں یہ تو ایک یہ ہے کہ 2011 میں اچانک ایک پارٹی نمودار ہوئی، اور اب بھی آپ دیکھیں کہ جو گریگ کسار ہیں جو ابھی ان کے ساتھ ملے ہیں وہ پرو اسرائیل ہیں. وہ اسرائیل کو امریکی ملٹری امداد کے بہت حق میں ہیں. یہ وہ آدمی ہیں، کانگریس کے ممبر ہیں. دوسرے جو ہیں بریڈ شرمن جو ہیں وہ ایک جو ہیں، وہ ایک یہودی ہیں. وہ کس طریقے سے پی ٹی آئی چیئرمین کے حق میں ویڈیوز پوسٹ کر رہے ہیں، کانگریس کے ممبر ہیں. پھر جو بھی آپ امریکن کانگریس میں ان لوگوں کو آپ دیکھ لیں یہ ساری جوئش لابی ہے. اور شہباز گل نے ابھی اپنے آپ کو ایک ایجنٹ کے طور پر، فورن ایجنٹ کے طور پر رجسٹرڈ کروایا ہے. وہ کہتا ہے کہ سی پیک تو ہمارا بالکل اس کا تو ہونا ہی نہیں چاہیے سی پیک کو. تو اور پھر ڈاکٹر اسرار احمد نے بہت عرصہ پہلے ایک بات کہی تھی، وہ قوم کے سامنے ہے. تو یہ جو اسرائیلی اور بھارتی فنڈنگ ہے وہ تو بے نقاب ہو چکی ہے. تو جب بھی کسی ملک کو تباہ کرنا ہو تو دو باتوں کو آپ ٹارگٹ کریں. ایک اس کی جو اکانومی ہے، دوسرا اس کے نوجوان ہیں. تو ہمارے نوجوان آج نہ کام کاج کے ہیں، نہ ان کو کوئی سکل آتا ہے، نہ ان کو کوئی پڑھائی کرنی آتی ہے، پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. والدین کے لیے وہ درد سر بنے ہوئے ہیں، ملک کے لیے وہ ایک بوجھ بنے ہوئے ہیں. ہمارے نوجوان فحاشی بیراروی کا جو انتظام ہوتا تھا پی ٹی آئی کے جلسوں میں، وہ اس میں وہ ان بیچاروں کو برے بھلے کا نہیں معلوم، وہ اس ایج میں ہوتے ہیں، ٹین ایجرز ہوتے ہیں. پھر ایک تو یہ ہمارے اسلامی معاشرے کے نظام کو 2011 کے بعد تباہ کیا گیا. گالیاں آج جو باجوہ صاحب کی جو بیگم ہیں ان کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں، یہ ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ ان کو فیملیز کو دی جا رہی ہیں. یہ باتیں. اور دوسرا دینی بنیادوں کو بھی ہلا دیا کہ یہ لوگ جو ہے یہ جو مطلب اپنے سیاسی مفادات کے لیے آپ اگر کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، آپ قبروں کو بھی سجدے کر سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ ہاتھ میں تسبیح بھی پکڑ سکتے ہیں. نمازیں تو ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن نمازوں کی تصویریں اور پھر ان کو پوسٹ کرنا، ٹھیک ہے، کوئی نماز کوئی تصویروں کو پوسٹ نہیں کرتا. تو یہ ایک آپ کو ایک لنک نظر آئے گا فارن فنڈنگ میں. اور پھر کشمیر کس کے دور میں جو ہے وہ مودی کے قبضے میں چلا گیا. تو یہ ساری چیزیں قوم کو دیکھنی چاہیے. اور پھر 9 مئی کو جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا، یہ اور 9 مئی سے پہلے بھی پاکستانی فوج کے اندر تقسیم بغاوت کرنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے پاس تو فنڈنگ کی کمی ہے نہیں. وہ فنڈنگ ان کا پلان یہ تھا کہ فنڈنگ کرتے آرمی آفیسرز کو لبنان کی طرح دائیں بازو بائیں بازو کی آرمی میں تقسیم کرتے، کیونکہ اگر وہ نہیں ہے، اگر ملک میں انہوں نے ملک کو آگ لگانی تھی اگر وہ اقتدار میں نہیں ہے. تو یہ ایک ایجنڈا ہے پورا، یہ پورا ایک بیرونی فنڈنگ ہے. جس طرح میم مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف پہ پابندی لگا دینی چاہیے، کیا آپ سمجھتے ہیں اس طرح ایک سیاسی جماعت پہ پابندی لگانا ٹھیک ہے؟ تحریک انصاف تو ختم ہو چکی ہے. تحریک انصاف تو مردہ ہو چکی ہے، مر چکی ہے، اور مردے کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا.
اب تو جو لوگ رہ گئے ہیں اسد عمر اور یہ شاہ محمود قریشی وغیرہ، یہ تو ٹائٹینک کے کسی جو پول ہے اس کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں اور وہ ڈوب رہا ہے۔ تو یہ بھی فرمائیے گا کہ ایک سابق ملک کے وزیر اعظم کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہونا چاہیے، دنیا کو ہم کس طرح فیس کریں گے جو ہماری عدالتیں ہیں؟ کیا ان میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کا وہاں پہ ٹرائل ہو؟ دیکھیں 9 مئی کو کور کمانڈر ایک تو جناح ہاؤس پر حملہ کیا گیا، اور جو کس کی اشتعال انگیزی پہ ہوا، کون ماسٹر مائنڈ تھا، کون تقریروں میں کیا کہہ رہا تھا، پیغامات میں کیا کہہ رہا تھا، اس کی انسٹرکشنز پہ ان کی جو مین کور لیڈرشپ ہے وہ لوگوں کارکنوں کو کہاں کہاں ڈیسٹینیشنز پہ بھیج رہی تھی، گاڑیاں بھی پرووائڈ کر رہی تھی۔ تو اور پھر 9 مئی میں آج یہ بات کرتے نا کہ خواتین کو گرفتار کیا گیا۔ ٹھیک ہے، خواتین جو ہیں اگر انہوں نے نعرے لگائے ہیں، اگر صرف انہوں نے نعرے لگائے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر نعروں پہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ لینینسی کی جا سکتی ہے۔ اگر نعرے ہیں تو اس کو معاف، کیونکہ وہ بیچارے بھی اشتعال میں آ گئے تھے PTI چیئرمین کے۔ لیکن جس طریقے سے جو ماسٹر مائنڈ ہے، جو فنڈنگ لی ہے، فنڈنگ تو PTI چیئرمین نے لی، ان بیچاروں نے تو نہیں لی۔ دوسرا یہ کہ کور کمانڈر ہاؤس میں جو کور کمانڈر کی بیوی اور بیٹیوں پر جو دھاوا بولا گیا، کیا وہ خواتین کی تذلیل نہیں تھی؟ کیا ان خواتین کی کوئی عزت نہیں تھی؟ اور میں خواتین سے یعنی میں حکومت سے بھی یہ کہتی ہوں کہ جن لوگوں نے اسلحہ اٹھایا، جن لوگوں نے جو کام کیا، ان کے تو اپنی سزا ہے، جو جلاؤ گھیراؤ کیا ملٹری تنصیبات پر، شہداء کی یادگاروں پر۔ لیکن جو انہوں نے صرف نعرے لگائے، میں سمجھتی ہوں کہ ان بے گناہوں کو تھوڑا سا، نوجوان ہیں، خواتین ہیں، ان کے ساتھ لینینسی کرنی چاہیے۔ آپ یہ نہیں سمجھتے؟ اور میں ملٹری کورٹس میں جو ہے ان کا کیس جو ہے، اگر PTI چیئرمین ان کے ثبوت موجود ہیں، تو کارکنوں کے اس وقت دہشت گردی کے کیسز چل رہے ہیں، تو PTI چیئرمین کا بھی ملٹری کورٹ میں چلنا چاہیے، کیونکہ جو ملٹری تنصیبات پر حملہ کرواتا ہے تو پھر میرے خیال سے اس کا تو قانون یہی ہے کہ ملٹری کورٹس میں چلنا چاہیے۔ اور یہ کوئی ہیومن رائٹس وائلیشن اس لیے نہیں کیونکہ امریکہ جو کیپٹل ہل پہ اٹیک ہوا تھا، جو امریکہ کی جو ایک حکومتی بلڈنگ ہے اس پہ حملہ ہوا، مطلب پارلیمنٹ پہ کانگریس جو ہے ووٹ کر رہی تھی وہاں پر، US کی جو کانگریس کی ووٹ کری تھی جو بائیڈن کے لیے، تو اس دن ٹرمپ کے حامیوں نے اس پر حملہ کیا، حالانکہ ٹرمپ نے ان کو اشتعال دلوایا، تو ان کو آج جو ہے وہ 20 18 سال کی سزا ہو رہی ہے۔ تو امریکہ یا کوئی بھی ملک کوئی حق نہیں رکھتا کہ پاکستان کے اندر جو ہے اس کے قوانین میں بات کر سکے، جو یہ لابنگ کر رہے ہیں اس وقت۔ آپ خود خاتون ہیں، تو یہ فرمائیے گا کہ جو تحریک انصاف کے لیڈر تھے ان سے زیادہ بہادر اور دلیر ان کی خواتین نہیں نکلیں، ورکر جو ہیں اور کچھ لیڈرز ہیں وہ ابھی بھی ڈٹی ہوئی ہیں، جیلوں کا سامنا کر رہی ہیں، وہاں پہ مصیبتوں کو جھیل رہی ہیں۔ باقی جو پارٹی کے لیڈر ہیں وہ تو پارٹی بھی چھوڑ رہے ہیں، پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ PTI چیئرمین نے تو ان خواتین کو یہ صلہ دیا ہے کہ جن خواتین نے اشتعال میں آ کر، برین واشنگ میں آ کر اپنے بچوں کو گھروں میں چھوڑ کر اپنے ملک کو آگ لگانے کے لیے نکلیں، اپنے گھر کو وہ جلانا چاہ رہی تھیں اس دن۔ تو یہ یعنی آپ یہ شام اور لبنان کی طرح، افغانستان کی طرح آپ ٹینٹس میں رہنا چاہتے ہیں؟ آپ کو ٹینٹس میں رہنے کا، یعنی افغانستان کے جو مہاجرین کا حال ہمارے سامنے، آپ ان کی طرح ٹینٹس میں رہنا چاہتے ہیں؟ آپ UNHCR کے کوئی جو فوڈ پیکیجز ہیں اس پر رہنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ فوج نہیں ہوگی تو آپ جو ہے وہ آپ کا ملک ٹوٹ جائے گا، آپ مہاجرین ہو جائیں گے۔ تو ان خواتین نے، یعنی ہمارے ملک میں اصل میں میچورٹی نہیں ہے۔ یہ جو سوشل میڈیا ہے، میں اس کو دجالی ہتھ کنڈا کہتی ہوں، یہ دجال کا ہتھ کنڈا ہے۔ سوشل میڈیا سب سے بڑا ویپن تھا PTI چیئرمین کا، جس کے ذریعے وہ برین واشنگ کرتے رہے، اور آج 9 مئی کا جو حادثہ ہوا یہ اسی کی وجہ سے ہوا۔ تو جو خواتین ہیں انہوں نے کوئی ڈٹی ہوئی نہیں ہے، کوئی بہادری نہیں کی، انہوں نے بے وقوفی کی، اپنے ملک کو آگ لگائی۔ پاکستان سے بڑھ کر کوئی شخصیت نہیں، کوئی انسان نہیں، ہمارا ملک ہے تو ہم بطور مسلمان ایک عزت کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ دوسرے ملک میں اربوں روپے بھی لے کر چلے جائیں لیکن آپ سیکنڈ کلاس سٹیزن ہوں گے۔ تو یہ خواتین جو ہے، میں پھر بھی ان کے ساتھ میری ہمدردی ہے، کیونکہ ان کے بچے ہیں، یہ ایک جذبات میں آ کر انہوں نے جو ایک اپنے ملک کے ساتھ جو کیا، تو اس سے ملک کی بہت بڑی بدنامی ہوئی پوری دنیا میں۔ اور میں حکومت کو کہتی ہوں کہ ان خواتین کے ساتھ لینینسی شو کی جائے، کیونکہ یہ بیچاریاں جو ہیں انہوں نے تو اشتعال میں آ کر نعرے لگائے، یہ ساری چیزیں کی، لیکن جنہوں نے ڈنڈے اٹھائے، چاہے وہ خواتین ہوں چاہے وہ مرد ہوں،
जिन्होंने डंडे उठाए, जिन्होंने शुहदा की यादगारों को तोड़ा, जिन्होंने मिलिट्री तनसीबात पर हमला किया, उनके लिए कानून मौजूद है, उसमें कोई आयशा गुलाली या कोई और कुछ नहीं कर सकता। मैडम मेरा आपसे आखिरी सवाल, पाकिस्तान में ये आम तासुर है कि जिस जमात की स्पोर्ट या बैक पे इस्टेब्लिशमेंट होती है वो जमात हुकूमत बना लेती है, तो आया कि अभी काफ लीग के साथ इस्टेब्लिशमेंट की हमायत है या काफ लीग इटसेल्फ खुद स्ट्रगल करेगी? कोई इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ नहीं है। हमारे साथ पाकिस्तान के लोगों की जो है मुझे सपोर्ट चाहिए, हम सबको सपोर्ट चाहिए, और यही वो जमात है जो पाकिस्तान को क्राइसिस से निकाल सकती है। इस वक्त हमारे पास एक क्लियर विज़न भी है और हमारे कॉल ऑफ फेल में तज़ाद भी नहीं है, और मैं किसी और पार्टी में क्यों नहीं गई। मैं एक छोटी जमात जो कि फ़िलहाल आपको छोटी नज़र आ रही है, लेकिन ये असल में तो पाकिस्तान की जमात है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात ये आने वाले वक्त में होगी, क्योंकि ये उसूलों वाली पार्टी है। और मैं समझती हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के लोगों की हकीकी आवाज़ बनेगी ये पार्टी। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने अपना कीमती टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच।